बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ साथ नाजरीन, आज की वीडियो जो है ये मैं बड़े दुख और कर्ब के साथ रिकॉर्ड करा रहा हूँ। और वो दुख और कर्ब ये है कि मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं बतौर वकील वकालत करते हुए। और जो कुछ आज और कल और परसों सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ देता, और सिर्फ मेरे लिए तकलीफ दे नहीं था, पाकिस्तान में और मुझ जैसे हजारों लोग जो हैं उनके लिए भी ये तकलीफ दे था। खसूसन उनके लिए जो वकला हैं और उनके सारी इन चीज़ों को वो ज़्यादा बारीक भी नहीं और करीब से देख रहे हैं। नाजरीन, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो आपके सामने है। मैं इस पे बात करने से पहले जो है बेहतर ये समझूंगा कि आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। वो ये कि चूंकि दो सूबों में इलेक्शन का मामला जेर समाअत था और इलेक्शन उस पर कराए नहीं जा रहे थे, तो वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया कि 90 डेज में इलेक्शन होगा। और फिर उसके बाद उस ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सदर को खत लिखा और फिर एक सदर की मशावरत से एक तारीख 30 अप्रैल जो है वो पंजाब में इलेक्शन के लिए तजवीज़ की गई और फिर उस पर शेड्यूल भी आ गया, नॉमिनेशन पेपर्स भी ले लिए गए। लेकिन यकायक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें ऐलान किया कि अब इलेक्शन 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को होगा। फिर उस इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया गया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था और सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, उस पर बेंच बना। और उस बेंच में से आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने भी ये केस सुनने से माजरत कर ली है। उन्होंने क्यों माजरत की उसकी तरफ बाद में मिलते हैं, लेकिन पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैं अपने पहले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, ये उनके इख्तियार समाअत है, वो क्या है। 184 आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन में, वो सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार समाअत देता है किसी भी केस को समाअत करने का। अब वो ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, ये 184(3) है क्या कि आर्टिकल 199 के अहकामात पर असरअंदाज हुए बगैर अदालत उज़्मा अगर वो ये समझती है कि तफवीज़ शुदा बुनियादी हकूक में से किसी हक के निफाज के सिलसिले में अवामी अहमियत का कोई सवाल दरपेश है, तो मज़कूरा आर्टिकल में बयान करदा नौयत का कोई भी हुक्म सादिर करने का अदालत उज़्मा को इख्तियार होगा। अब अवामी नौयत और किसी हक के निफाज के सिलसिले में अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन जो है वो बहरहाल होना चाहिए, क्योंकि आइन में है और अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का और चुनने का हक जो है वो बहरहाल मौजूद है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हक जो है वो बहरहाल कुछ इदारों की तरफ से शायद तलब किया जा रहा था। अब ये तो तय हो गया कि जी सुप्रीम कोर्ट को इस केस के सुनने का इख्तियार हासिल है। अब पहले जो कुछ होता रहा आपको पता है कि याहिया अफरीदी साहब, अतर बिन अल्लाह साहब और वो बाकी कुछ जज साहबान की तरफ से भी जो कुछ होता रहा वो भी आपके सामने है। वो इख्तलाफात वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में थे और वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठ के उन पे बात होनी चाहिए थी, वो पब्लिकली जो है उनको डिस्कस किया गया और फिर ऐसी गुफ्तगू की गई जिससे बहरहाल ये तासुर वाज़े होने लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तकसीम मौजूद है। और अब उस तासुर को बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पुख्ता कर दिया और ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, खसूसन वकला के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल सबसे बड़ा इदारा जो है इंसाफ फराहम करने का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल होगी कि जजेस जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह खुल के सामने आएंगे, तो फिर अवाम जो है वो कहाँ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया ना 184(3). इसके साथ साथ जो है वो एक और आर्टिकल है, वो है 190 के तहत पाकिस्तान के तमाम तर इदारे जो हैं वो अदालत उज़्मा की मुआवनत करने के पाबंद हैं। उसमें तमाम हुक्काम जो हैं आमिला के अदलिया के वो अदालत उज़्मा की मुआवनत करने के पाबंद हैं। अब इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट पर एक और डाका मारा गया है और वो ये है कि उसमें एक कानून कुछ दिन पहले काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी, वो पार्लियामेंट से भी पास हुआ और आज वो सेनेट से भी पास हो गया। उसमें वो सुओ मोटो का इख्तियार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 184(3) के तहत हासिल था उसको महदूद कर दिया गया, बल्कि किसी हद तक उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसमें बाकी जो अब कानून ये बनाया गया है कि उसमें बाकी 3 जजेस भी होंगी और फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सके, यानी उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया कि अमलन उस कानून का जो निफाज है वो शायद मुमकिन नहीं होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डाका मारा गया। पहले होता ये था
اب ظاہر ہے لوگوں کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے کسی اس قسم کے معاملے میں جائیں، ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں، اور نوٹسز جو ہیں وہ بہرحال پہلے انتظامیہ کی طرف سے بھی لیے جاتے تھے، تو کوئی ایسا سنگین یا اہم عوامی نوعیت کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا سو موٹو نوٹس لیا جاتا تھا اور پھر اس کی سماعت بھی ہوتی تھی۔ تو اب اس سپریم کورٹ کے اس حق کو جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے ایک لحاظ سے، اور جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر مؤثر کر دیا گیا، اور یہ ایک بڑا افسوسناک ہے۔ اب اس قانون کی ویلیو کیا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا حق ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب آئین پاکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل ہے 191۔ اس 191 جو ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ کے معمول اور طریقہ کار کی امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ قواعد یا طریقہ کار وضع کر سکتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ میں جو بینچز بنتے ہیں وہ بہرحال چیف جسٹس کا ہی ایک جورسڈکشن ہے، ان کا ایک اختیار ہے۔ تو اب اگر آپ نے سپریم کورٹ کے پروسیجرز میں کوئی ترمیم کرنی ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آرٹیکل 191 کو اس میں امینڈمنٹ کی جائے یا اس آرٹیکل کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے 2/3 میجارٹی ہو آپ کے پاس پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی ہے نہیں، اس لیے اس قانون کی جو اب یہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے حوالے سے، میری نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت بہرحال وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈاکہ مارا گیا، اور پھر اس میں اس سے بھی بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس بے توقیری میں سپریم کورٹ کے کچھ اپنے ججز صاحبان انتہائی معذرت کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس سطر من اللہ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے، اور آج اب جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ آج اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اب جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ علیحدہ کیوں ہیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جسٹس امین الدین صاحب نے جب بطور جج سپریم کورٹ کو جوائن کیا اور حلف اٹھایا تھا، ان کا حلف کیا تھا؟ ان کا حلف یہ تھا کہ میں بحیثیت جج اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا۔ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا۔ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت، بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اب آپ نے جسٹس امین الدین صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے اس حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، اس پہ قوم جو ہے وہ اپنے ٹیکس سے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے آپ پر۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنے اس کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو اس کرسی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اور گھر جانا چاہیے۔ پھر وہ شخص آئے جو آ کے اس کرسی کے ساتھ بیٹھ کے انصاف کر سکے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی رعایت کے، قانون کے مطابق لوگوں کے ساتھ انصاف کرے۔ تو اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امین الدین صاحب ہیں ان کے اس بینچ سے علیحدگی میں پاکستان کے ایک بڑے طاقتور ادارے کا ہاتھ ہے۔ میں چونکہ اس حوالے سے کوئی اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ بہرحال ہوتا ہے ایسے کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے اس نے ایک سلیپنگ پارٹنر کا کردار بھی ادا کیا۔ مولوی تمیز الدین کیس والے کیس میں جسٹس منیر صاحب نے جو کچھ کیا تھا، ایک نظریہ ضرورت، وہ آج بھی اپنی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ قائم ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ایک کالونیل گورننس جو ہے اس کی بہرحال وہ، اور ایک ڈاکٹرائن جو پہلے شروع روز سے بنایا گیا تھا کہ جی یا مار دو یا بھگا دو یا قتل کر دو، تو اس پہ اب بھی کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جن میں سیاست دانوں کو قید بھی کیا گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا۔ ایک قانون جو تھا وہ پروڈا تھا جو 1949 میں بنایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کی پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی وہ بھی اسی قانون کے تحت جو ہے اس کو برخاست کیا گیا، اور پھر اس میں کچھ سیاست دان جن میں ایوب کھوڑو اور قاضی فضل اللہ وغیرہ تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور قانون آیا پوڈو، وہ تھا پبلک آفیسز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔
اس میں لوگوں کو 15 سال کے لیے نااہل کیا جاتا تھا. پھر ایک قانون آیا تھا 1959 میں، ایبڈو. وہ تھا الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر. اس میں 6 سال کے لیے نااہل کیا جاتا تھا، اور اس میں 98 مقدمات جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے، جن میں 3 وزرائے اعلیٰ بھی سابق شامل تھے. اور ان میں بہت سارے لوگوں نے والنٹیرلی جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. لیکن 28 لوگ جو تھے انہوں نے بہرحال اس قانون کا سامنا کیا، اور ان کا ٹرائل ہوا، جس میں صرف 6 افراد جو ہیں ان کو ایکویٹ کیا گیا تھا، بری کیا گیا تھا. باقی لوگ جو ہیں اس میں سزا ہوئے تھے، جس میں سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دور نہ جائیں، کوئی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، 75 سالہ تاریخ کوئی اتنی پرانی تاریخ نہیں ہوتی. لیاقت علی خان صاحب کی اسیسینیشن ہوئی، فاطمہ جناح صاحبہ جو تھیں ان کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں مرڈر کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر، وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب، نواز شریف، اور مطلب ہے جرنیلی طاقت جو ہے وہ بہرحال اس ملک میں جو چاہتے رہے وہ کرتے رہے، اور عدلیہ جو ہے وہ ان کی معاون بنی رہی ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہنے میں مجھے کوئی نہ تو ڈر ہے، نہ کوئی آر ہے، نہ کوئی اس میں مذائقہ ہے کہ عدلیہ نے ان کے سلیپنگ پارٹنر کا کردار ادا کیا ہے، اور ایک جو قانونی چھتری ہے وہ بہرحال عدلیہ فراہم کرتی رہی ہے. اور اب بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا خصوصاً ان کا جو نیریٹو تھا اور عدلیہ کے حوالے سے ان کی جو گفتگو تھی کہ جی جو ہمارے مخالف ججز ہیں ان کے پاس ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں، تو وہ سارا اسی طرح ہو رہا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ عدلیہ یہ سب کچھ خود کر رہی ہے. اور اس وقت اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ چل، ایک لحاظ سے اچھا بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جی کون سے ججز جو ہیں وہ قانون اور انصاف کے بات کرنے والے ہیں اور قانون اور انصاف کا ساتھ دینے والے ہیں، اور کون سے ہیں جو ایک مخصوص جماعت اور ایک مخصوص ادارے کے اشاروں پر یسر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. پاکستان میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہرحال بڑی افسوسناک ہے، اور اب اس کا انجام خدا جانے کیا ہوگا. لیکن پاکستان میں وہ لوگ جو قانون اور آئین سے واقفیت رکھنے والے ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن اس میں کل ایک تھوڑی سی خیر کی خبر یہ بھی تھی کہ کل صبح لاہور میں ایک کنونشن ہوا تھا وکلاء کا، اور اس میں کافی پاکستان کے تقریباً چاروں صوبوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، منتخب نمائندے، ممبر بار کونسلز کے. اور اس میں زبیری صاحب بھی شامل تھے سپریم کورٹ بار کے. اس میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ بھی تھیں، اس میں بابر اعوان صاحب بھی تھے، اس میں حامد خان صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو وہاں 12 لوگوں کی جو رائے تھی اور جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم نے رول آف لا کی بات کرنی ہے، اور ہم نے رول آف لا کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اور ہر حد تک جائیں گے. یہ باتیں تو یہ بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اب جن کے لیے کھڑے ہونا ہے اگر وہ لیٹ جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اور لگ یہی رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بہرحال لیٹ گئی ہے ایک مخصوص جماعت اور ایک مخصوص ادارے کے سامنے، اور ادارے جو ہے وہ اپنا کھیل پوری طرح کھیلنے میں کامیاب رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے ان لگ یہی رہا ہے کہ ان کو وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی ایک تلوار ان کی لٹکائی گئی ہے ان پر، وہ شاید تلوار اب چل جائے. لیکن اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ بہرحال جو مرضی چاہیں، جو مرضی کریں، چونکہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ اوپر والی ذات بھی کرتی ہے. اور میں ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے، بلکہ شرمناک ہے، اور حکومت کو اس سے باز آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ جو دیگر ادارے حکومت کے اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل میں برابر کے شریک ہیں، وہ ادارے بھی بہرحال باز آ جائیں تو اچھا ہے. لیکن اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم وکلا تو اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. ہمیں اس کی جو مرضی سزا ملے، وہ سزا کا خوف ہمیں حق اور قانون کی بات کرنے سے نہیں روک سکتا. ناظرین، جسٹس امین الدین صاحب کے علیحدہ ہونے کے بعد آج چیف جسٹس صاحب نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے ایک آرڈر کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ کل 4 ججز جو ہیں اس حوالے سے کیس کی دوبارہ سماعت کریں گے. اب سپریم کورٹ میں کل کیا ہوتا ہے اس کے لیے انتظار کریں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.